अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अदब सराय। राजा गिद्ध, बानो कुदसिया, किस्त नंबर 19। जिस वक्त मैं घर पहुंचा वो पहले से मेरे कमरे में मौजूद थी। इसने बाल धो रखे थे और पानी की नन्ही बूंदें इसकी काली शॉल पर चमक रही थीं। ये वक्त है घर आने का, मैंने हंसकर कहा। ये वक्त है सर धोने का, और वो भी सर्दियों में। वो एक ही जुमले से सीधी हो गई। कहाँ रही हो सारा दिन? पहले रेडियो स्टेशन गया था, वहां से प्रोफेसर सुहेल के पास चला गया। ये मर जाना सुहेल कौन है अब? है एक पढ़ा लिखा आदमी, बेहद। पाकिस्तान में इस जैसा दूसरा कोई नहीं। पढ़ा लिखा है निरा के आदमी भी है। मैं अपने छोटे छोटे कामों में मशगूल हो गया और वो चुपचाप मूंगफलियां खाने में जुट गई। अचानक मुझे अलमारी में एक मोमबत्ती नजर आ गई। मैंने इस कासनी रंग की मोमबत्ती को रोशन किया। इसके सामने कासनी रंग का गुड्डी कागज किताबों की मदद से खड़ा किया और बिजली का बटन बंद कर दिया। हाय, ये क्या अंधेरा कर दिया है कयूमी। देखो ये कासनी रोशनी कितनी प्यारी है आबदा। इस रोशनी में चाय पियेंगे। अब वो अपने और वहीद के बेमज़ा वाक़यात बयान करने लगी। एक रोज वहीद ने क्या किया, एक बेड लैंप खरीद कर लाया। किसी फिल्म में देखा था इसने कि हीरो बेड लैंप जलाकर पढ़ता है। घर आकर इसने सारी शाम बेड लैंप फिट करने में लगा दी। 3 स्विच बदले, 2 बल्ब फ्यूज किए। जब बेड लैंप फिट हो गई तो इसकी रोशनी में बैठकर हिसाब किताब देखने लगा। बदबख्त का छोटा सा चेहरा है, ऊपर से रखी हुई है लंबी लंबी राजपूती मूछें। तौबा, बेड लैंप के सामने तो पूरा पूरा धड़ लगता था बैठा हुआ। आज मैं सिमी के मुतल्लिक बातें नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने सिर्फ मुदाफियत के तौर पर कहा। जब आफताब लंदन चला गया तो सिमी पर हसद का दौरा पड़ गया। वो सारा दिन ऐसे ख्यालों से अपने आप को लहलुहान करती रहती थी जो आफताब और ज़ेबा से मुतल्लिक होते। आदमी कितना अजियत पसंद है। जब आफताब ने शादी कर ही ली थी तो फिर सिमी को तुमसे शादी कर लेनी चाहिए थी। मैं खिलाफ हूँ ऐसी बातों के। वो शादी नहीं, मोहब्बत की आरज़ूमंद थी। हाय, शादी का मोहब्बत से क्या ताल्लुक? किसी निकाह नामे पर कभी तुमने देखा है मोहब्बत का खाना? मुअज्जल और गैर मुअज्जल का तो हुआ ना खाना। अगर कभी मैं शादी के लाइसेंस बनाता तो 3 किस्म के निकाहनामे होते। सफ़ेद निकाहनामे इन लोगों के लिए जो दिन रात एक दूसरे के कुर्ब की आरजू रखते हैं। गुलाबी कार्ड दुनियावी वजूहात वालों के लिए, मसलन तन्हाई से बचने के लिए, माँ बाप की नाक बचाने के लिए वगैरह वगैरह। और सब्ज कार्ड सिर्फ इनको दिया जाता जो अफजाइश नस्ल के लिए लाइसेंस चाहते हैं। सिर्फ सब्ज कार्ड मुस्तकिल होता, बाकी सब कार्ड साल 2 साल के बाद रीन्यू कराने पड़ते। लाइसेंस सब सफ़ेद रंग का बनवाते और बच्चे सबके हो जाते। फिर मुँह ऐसी सोच पर वो खुल खिलाकर हंसती। मैं शर्मिंदा सा हो गया। कासनी गुड्डी कागज मोमबत्ती की तरफ झुककर हल्का सा जल गया था, लेकिन कमरे की रोशनी इस वक्त बड़ी दिल फरेब लग रही थी। मेरा दिमाग खुद ब खुद सुहेल की बातों से गूंजने लगा। भाई साहब, मोहब्बत मिलती नहीं कहीं भी, चाहे सफ़ेद कार्ड बनवाओ चाहे गुलाबी। दुनिया में तो गुजारा ही करना पड़ता है, और गुजारे के लिए शादी अच्छी है। इसने मुझे मशवरा दिया। मैंने चाय की प्याली इसके हाथ से ली और तकरीबन अपने आप से बोला, तुम्हें क्या पता आबदा, शुक्र करो शुक्र, तुम सोचती नहीं हो, वजूहात तलाश नहीं करती हो, मायने की जुस्तजू नहीं करती हो, वरना तुम्हें भी
سورج کے ارد گرد کئی غلاف نظر آنے لگتے۔ اب کیا سوچ رہے ہو؟ موم بتی بجھا دوں؟ کہیں آگ نہ لگ جائے؟ لگ جانے دو آگ۔ ایسے جملوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ کند چھری سے حلال ہونے والی نہ تھی۔ میں نے تو محبت کے متعلق کبھی زیادہ نہیں سوچا، آبدہ بولی، اور میں اس کے علاوہ اور کسی چیز کے متعلق سوچ ہی نہیں سکتا۔ پھر کیا سوچا ہے تم نے آج تک؟ یہی کہ دولت اور محبت کی ایک سی سرشت ہے۔ دولت کبھی انجانے میں چیڑ پھاڑ کر ملتی ہے، کبھی وراثت کا روپ دھار کر ایسے ڈھب سے ملتی ہے کہ چھوٹی انگلی تک ہلائی نہیں ہوتی اور آدمی مالا مال ہو جاتا ہے۔ پھر اکلوتے لاڈلے کی طرح دولت کو اجاڑنے، برباد کرنے میں مزہ ملتا ہے۔ کبھی پائی پائی جوڑتے رہنے پر بھی پورا روپیہ نہیں ہوتا۔ کبھی محبت اور دولت ملتی رہتی ہے، لیکن سیری کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، چادر پوشی نہیں ہوتی تن پر۔ کبھی محبت رشوت کے روپے کی طرح ڈھکی چھپی ملتی ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے تو بڑی تھر تھری ہوتی ہے۔ کبھی کاسے میں پڑنے والی اکنی دوانی کی خاطر ساری عمر تیرا بھلا ہو کہنا پڑتا ہے۔ تجھے کیا پتا آبدہ، محبت اور دولت نے انسانی دل پر کیا کیا حکمرانی کی ہے۔ چاہے تو سیلاب کی طرح بستی اجڑ جائے ان کے ہاتھوں، چاہے تو بوند بھرنا برسے اور ریگستان کے اوپر سے گرجتی چمکتی چلی جائے۔ ان سگی بہنوں سے تو جس قدر ناتا کم ہو آرام ہے۔ کاسنی کاغذ جھلس کر کالا ہو چکا تھا۔ آبدہ اٹھی اور سانس کی لمبی پھونک سے اس نے موم بتی بجھا دی۔ کمرے میں اثر-نو بجلی کا بلب جلنے لگا۔ قیوم، تمہیں کسی دماغی ڈاکٹر سے ملنا چاہیے۔ کیوں؟ مجھے یوں لگتا ہے تمہارے سر کو گرمی ہو گئی ہے۔ تمہارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں؟ میری اماں ایک پھکی بنایا کرتی تھی، بادام کی گرنیاں، چاروں مغز، سونف، چھوٹی الائچی، مصری۔ تم کچھ نہیں بنا سکتی؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے وہ نسخہ ہی نہیں آتا۔ میرے ایک دوست نے بتایا ہے کہ تم شکتی ہو، تم مجھ نربل کو طاقت دے سکتی ہو۔ کیسے؟ اس وقت تک مجھے علم نہ تھا کہ میں سہیل کی باتوں کو آبدہ سے دہراؤں گا۔ مجھے تو یہ علم بھی نہ تھا کہ آبدہ اور مجھ میں کوئی رابطہ ممکن بھی ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان 8 قسم کا لگاؤ ہوتا ہے، اور ہر لگاؤ سے انسان کو ایک خاص قسم کی شکتی ملتی ہے۔ وہ حیرانی سے میرا منہ تکنے لگی۔ پہلا تعلق خیال کا ہے۔ جب کسی کا خیال دماغ میں بس جاتا ہے اور وہ نکالے نہیں نکلتا تو اسے سمرنا نام کہتے ہیں۔ جب اس تعلق کا ذکر کسی سے کریں تو یہ دوسری سٹیج ہے۔ جن سے لطیف کی صحبت میں رہنا تیسرا تعلق ہے۔ عورتوں کے ساتھ ہنسی دل لگی چوتھا۔ عورت سے دلی گفتگو کرنا 5ویں سٹیج ہے۔ اس کے بعد جسمانی تعلق کی آرزو 6ٹھی حالت ہے۔ اس آرزو کو ارادے سے پختہ کرنا 7واں تعلق ہے، اور آخری اور مکمل سیڑھی وہ ہے جب شیو جی اور شکتی ملتے ہیں اور ایسی روح کو جنم دیتے ہیں جو نہ تو مرد ہوتی ہے نہ عورت۔ ہائے ہائے، کہیں باتیں کرنا بھی گناہ ہی نہ ہو۔ وہ کرسی سے اٹھی، چھل کے مونگ پھلی کا لفافہ ایک چھناکے سے فرش پر گرا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی چادر پکڑی اور بولا، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ مرد اور عورت جب سچے دل سے پریم بھکتی کرتے ہیں تو پھر وہ گناہ نہیں کرتے بلکہ اپنی کنڈالنی کو آزاد کرتے ہیں۔ وہ بدبخت کیا چیز ہے؟ آبدہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ انسان کے جسم کا ایک حصہ نظر آتا ہے اور دوسرا حصہ نگاہوں سے اوجھل ہے۔ ہمارے غدودی نظام کے ساتھ ساتھ طاقت کا ایک اور وجود بھی چلتا ہے۔ یہ وہ سر چشمہ ہے جو آدمی کی کریٹیو انرجی کہلاتا ہے۔ یہ ساری باتیں تم کتابوں سے سیکھتے ہو؟ کچھ کتابوں سے، کچھ تبادلہ خیالات سے۔ بند کر دو ان کو۔ کیوں؟ لادین ہو جاؤ گے، دیوانے ہو جاؤ گے۔ سچی۔ وہ میرے سامنے لب سکڑ کر بیٹھی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ ابھی رونے لگے گی۔ ہم دونوں تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر وہ بولی، یہ کنڈالنی چنڈالنی کون ہے؟ واقعی یہ کنڈالنی ہی چنڈالنی ہے۔ یہ وہ سانپ ہے جو ہمارے مقد اور عضو تناسل کے درمیان استراحت کرتا ہے۔ ہائے میں مری۔ یہ کنڈالنی کی قوت آہستہ آہستہ اوپر کو سر اٹھانے لگتی ہے، پھر ایک چکر تک پہنچتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اوپر اٹھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ ہمارے سر تک پھن اٹھا کر پہنچتی ہے۔ اس کنڈالنی کے سفر میں انسان کی بقا
یا فنا ہے؟ وہ کس حد تک پہنچتا ہے اور کیوں پہنچتا ہے؟ یہ سب ارتقاء کنڈالنی کی وجہ سے ہے۔ یہ چکر کیا ہے؟ تمہیں آج کیا ہو گیا ہے؟ وہ محبوب سی ہو کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ پہلا چکر مقد اور عضو تناسل کے درمیان ہے۔ اسے مول دھارا کہتے ہیں۔ اس کی 4 سرخ پتیاں ہیں جس کے درمیان میں ایک زرد مربع زمین کی علامت ہے۔ اس مربع کے اندر ایک تکون ہے جس میں تمام سائیکک انرجی بند ہے، جسے کنڈالنی کہتے ہیں۔ اس کنڈالنی نے سانپ کی مانند ریڑھ کی بنیاد پر چکر بنا رکھا ہے اور اس کمل جیسے چکر میں چمکتی ہے، بتیوں کی طرح روشن ہے۔ جو شخص اس جگہ پر دھیان لگاتا ہے وہ آرزو، حسد اور غصہ پر قابو پا سکتا ہے۔ تجھے تو کچھ ہو گیا ہے قیومی، خدا قسم۔ اور کچھ نہیں تو بات ہی سن لو آبدہ۔ میں نے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ دراصل مجھے سہیل نے اس قدر پمپ کر دیا تھا کہ میں یہ ساری گیس کسی اور زیرو پر نکالنا چاہتا تھا۔ حالانکہ مجھے معلوم تھا آبدہ میری باتیں سننے کی عادی نہیں، اگر وہ سن بھی لے تو ان کا ادراک اس سے ممکن نہیں۔ پھر بھی بولتا گیا۔ سوادستھانہ دوسرا چکر ہے۔ اس کی 6 سرخ پنکھڑیاں ہیں، درمیان میں ایک سفید حلال ہے اور پانی کے عنصر کی علامت ہے۔ یہ آلات تناسل کی جڑ میں ہوتا ہے۔ اگر یہاں دھیان لگایا جائے تو انسان ایسٹرل ورلڈز میں بسنے والوں سے رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ اب وہ آبدہ مکمل طور پر مجھ سے علیحدہ ہو چکی تھی۔ آج صبح میں ہسپتال گئی تھی۔ ڈاکٹرنی کہنے لگی تم میں کوئی نقص نہیں، تم اپنے میاں کو لاؤ۔ بتاؤ قیومی، وحید مانے گا اس پر؟ ہمیشہ کی طرح ہم دونوں الگ الگ پٹری پر چلنے لگے۔ ناف کے پیچھے ایک سرخ نارنجی تکون ہے۔ صاحب نظر لوگوں کو اس مقام کا رنگ گھنیرے بالوں جیسا نظر آتا ہے۔ اس کے وسط میں نارنجی سرخ رنگ کا تکون ہے جس کے تینوں طرف سواستیکا کا نشان ہے۔ یہ جگہ آگ کے عنصر سے مطابقت رکھتی ہے۔ اس جگہ کو منی پورا کہتے ہیں اور اس سولر پلیکسس پر توجہ رکھنے سے انسان پر دوسرے لوگوں کی شعوری اور غیر شعوری گتھیاں آپ ہی آپ کھلتی جاتی ہیں۔ اس مقام پر دھیان لگانے والے جلتی آگ پر چلنے کی شکتی رکھتے ہیں۔ تم میری بات کیوں نہیں سنتے؟ تم بھی تو میری بات سنو نا، میں نے ضد سے کہا۔ تم کو تو کچھ کر دیا ہے اس چنڈالنی سیمی نے، تم کو بھی کچھ ہو چکا ہے، لیکن میں نہیں جانتا کرنے والا کون ہے۔ سنو قیومی، سنو آبدہ، میں جستجو کی بات کر رہا ہوں۔ اپنی جستجو، اپنی روح کے جستجو، اپنی بقا۔ انسان کو تلاش ہے اپنے خدا کی۔ بقا تو صرف بچے میں ہے قیومی۔ جن کے بچے نہیں وہ مر جاتے ہیں، جن کے بچے ہوتے جاتے ہیں وہ زنجیر میں پیروئے جاتے ہیں۔ ان کا نام رہتا ہے، نسل رہتی ہے۔ تم صرف جسم کی بقا کی سوچتی ہو۔ جسم نہ ہوا تو روح کس مکان میں رہے گی؟ ہمارا تو بوٹا ہی نہ لگا۔ لاکھ دفعہ کہا میں نے وحید سے کہ تم علاج کرا لو، پر مانے بھی وہ خبیث۔ سنو آبدہ، جب کنڈالنی چوتھے چکر میں پہنچتی ہے تو اسے اناہاتا کہتے ہیں۔ یہ دل کا کول ہے۔ اس کا رنگ گہرا سرخ ہے۔ اس میں عارفانہ بالا رستے ہیں۔ اس کول کے وسط میں 2 تکون ہیں۔ اس میں ہماری ذات چراغ کے شعلے کی طرح رہتی ہے۔ یہ شعلہ جو ذات الہی کی روشنی سے مشابہ ہے۔ یہاں اوم کا لفظ رہتا ہے۔ اس انہد باجے کی آواز آبشاروں جیسی ہے۔ یہاں شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ، چاندی کی زنجیریں، سر کی ہوئی بانسری گھنٹیاں، بڑے بڑے ٹمک اور مردنگ بجتے ہیں۔ کائنات کی صدا یہاں سے آ سکتی ہے۔ ہوا کے عنصر پر اس کا مدار ہے۔ اگر آدمی یہاں دھیان لگائے تو اس میں کئی روپ دھارنے کی شکتی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کائناتی محبت پانے والا بن جاتا ہے۔ اس راستے پر وہ نروان بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور میں تم کو کیا بتا رہی ہوں؟ ڈاکٹرنی کہہ رہی تھی 2-3 معمولی سے ٹیسٹ ہیں، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ لیکن وحید کو رضامند کون کرے گا؟ میں بھابھی سولٹ سے کہوں؟ بتاؤ نا۔ مجھے وحید اور وحید سے جنم لینے والی اولاد میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ریڑھ کی ہڈی کے راستے ہم 5ویں چکر پر پہنچتے ہیں۔ اسے وشودھا کہتے ہیں۔ یہ طاہر، طیب، پاک مقام ہے۔ یہاں سے ازلی علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ گلے میں جہاں ریڑھ کی ہڈی دماغ سے ملتی ہے واقع ہے۔ اس چکر کی روشنی پورے چاند جیسی ہے۔ جو بھی تھائرائیڈ گلینڈ پر توجہ دے گا وہ جوگیوں میں شہزادہ بن کر رہے گا اور عقل و دانش میں
مقدس علم کا پاسبان ہوگا۔ اگر بالفرض وحید نہ ہی مانے تو مجھے یہ بتاؤ، مجھے طلاق لے لینا چاہیے نا؟ اس کی وجہ سے میں بچے کے بغیر کیوں نہ ہوں؟ این دونوں ابروؤں کے وسط میں جہاں کائناتی مشاہدے کے لیے تیسری آنکھ ہے، یہاں چھٹا چکر ہے۔ سردیوں کے چاند جیسی روشنی سے منور یہاں دو بڑے بڑے پنکھ ہیں جو سچائی کا مظہر ہے۔ یہاں پر دھیان کرنے والے کو اس کے سچے گرو کی آواز آنے لگتی ہے۔ جب ان پر جسم چھوڑتے ہیں تو اس جگہ دھیان لگانے والے کی روح پچھلے تمام جنم کے کرموں سے آزاد ہو کر خالق سے جا ملتی ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پیچوٹری گلینڈ ہے۔ تم کو سوائے اپنے کسی کی پرواہ ہے قیومی؟ نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری بکواس سن رہی ہوں؟ نہیں۔ پھر نعوذ باللہ کیوں ایسی بکواس کر رہے ہو؟ شاید کہیں سکون ہو، تلاش سے، جستجو سے، شاید کہیں ان سوالوں کا جواب ملے جو میرے دل میں رات کے وقت آتش بازی کی طرح چھوٹتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو ہر رات۔ آخری چکر کنول کا ایسا پھول ہے جس کی 1000 پتیاں ہیں۔ یہاں شکتی اور شیوا کا میل ہوتا ہے، اجتماعی ضدین ہوتا ہے۔ چاند، سورج کا ملاپ، بجلی اور مقناطیس کا سنجوگ، یہ سر کا قطبی حصہ ہے، اور نچلے 6 کے 6 چکر اس کے تابع ہیں۔ اس کی رنگت شروع میں زرد ہوتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ ہیرے جواہرات کی طرح چمکنے لگتی ہے۔ جو شخص کنڈالنی کے اس مقام پر قابض ہو جاتا ہے وہ اپنے 2 منہ دشمن پر قابو پا لیتا ہے۔ دشمن کون؟ وقت اور موت۔ یہ دونوں پھر ایسے تنترک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس وقت آبدہ پلنگ سے دوبارہ اٹھی۔ اس کی جھولی سے مونگ پھلیوں کے چھلکے خزاں کے پتوں کی طرح ایک بار پھر گرے۔ اونچی قمیص تلے کاسنی شلوار کا پورا گھیرا گنبد پر چڑھے غلاف کی طرح نظر آیا۔ تم تو واقعی پاگل ہو گئے، خدا قسم، کیا کیا بک رہے ہو؟ تم شکتی ہو، شکتی آبدہ۔ تمہارے ملاپ سے مجھے اپنے روح کا نروان، میرا خدا مل سکتا ہے۔ میری لامتناہی تلاش ختم ہو سکتی ہے، تمہاری آرزو کی تکمیل ہو سکتی ہے، تم ماں بن سکتی ہو، ماں۔ میں نے اسے لالچ دیا، پھر منت کے انداز میں مقدس گنبد پر ہاتھ رکھا۔ پتہ نہیں آبدہ کیوں خاموش بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بڑی حیرانی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم چاہتے ہو میرے بچہ ہو قیوم؟ سچ؟ سچ؟ بتاؤ، تمہیں ترس آ رہا ہے مجھ پر؟ شکتی اور شیوا کا میل میری کنڈالنی کو اپنے سفر پر روانہ نہ کر سکا۔ میری کنڈالنی حسب عادت ناف سے کہیں بہت نیچے بیٹھی رہی، پھنکارتی رہی۔ ریڑھ کے سفر پر ماڑو کے پہاڑ پر چڑھنے سے اس نے انکار کر دیا، لیکن بیکار جستجو کا ایک اور دروازہ کھول کر میں نے پہلے سے ٹنڈ منڈ درخت کو سردیوں کی یخ ہواؤں کے سپرد کر دیا۔ دیوانگی کی ایک اور سمت مجھ پر کھل گئی۔ اس سے پہلے آبدہ اپنے شوہر کی گفتگو کرتی رہتی تھی۔ مجھے سیمی کے واقعات کے اعادے کا جنون تھا۔ میں وقت اور موت کو گفتگو میں بند کر کے گھڑی پیچھے کی طرف چلانا چاہتا تھا۔ ہم دونوں کا نقطہ اتصال کوئی نہ تھا۔ شاید ہم دونوں ایک دوسرے سے ہمدردی چاہتے تھے، لیکن اس روز کے بعد ہماری گفتگو ہمیشہ شارٹ سرکٹ ہو جاتی۔ اب ہم میں ہمدردی تو کیا، ایک دوسرے سے نگاہیں چار کر کے خدا حافظ کہنے کی ہمت بھی باقی نہ رہی تھی۔ سہیل کی باتوں سے قطع نظر اپنی بے چینی اور لا یعنی جستجو کے علاوہ ایک اور وجہ بھی تھی جس نے مجھے آبدہ سے رابطہ قائم کرنے پر مجبور کیا۔ مرد کے جنسی سیلز کے اندر جو تنوع موجود ہے، اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ خجل ہوتا ہے۔ اس کے صنفی تخم کے اندر ایکس اور وائی کا جو تضاد موجود ہے، اس کی وجہ سے جنس کے معاملے میں وہ عورت کی طرح یک طرفہ اور شانت نہیں رہ سکتا۔ اس کے جنسی سیل سے چونکہ لڑکے اور لڑکی کا متفرق تعین ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے جنسی فعل میں بھی کبھی یک رخا نہیں بن سکتا، ہمیشہ دو شاخے کی طرح کٹ جاتا ہے۔ جنس کے راستے پر عورت کبھی خار نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ محبت حاصل کرنے کے لیے آتی ہے اور بچہ حاصل کر کر واپس چلی جاتی ہے۔ مرد اپنے آپ سے آزاد ہونے کے لیے عورت سے ہمکنار ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، ایکس یا وائی، بیٹا یا بیٹی، ذات یا خدا، فنا یا بقا۔ اپنی ہی بقا کی کوشش میں کئی بار وہ اپنی فنا سے بغلگیر ہو جاتا ہے۔ اسی جنسی جرثومے کے تنوع کے باعث
کبھی کبھی لا تعلق حالات میں بھی وہ تعلق پیدا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی صنفی تخم کے اندر مرد اور عورت دونوں موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی تو وہ جغرافیائی قرب کے باعث عورت سے رابطہ قائم کیے بغیر رہ نہیں سکتا، کبھی وہ موسموں کی رومانیت کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی وافر وقت کا بہتر مصرف نہ پا کر کسی نہ کسی کے قدموں میں جا گرتا ہے، کبھی اس کے جرثومے کا مرد اسے عورت کی طرف کھینچتا ہے، کبھی اسی جرثومے کی عورت اپنی ہم جنس کی تلاش میں نکلتی ہے، کیونکہ اس کی صنفی تخم کے اندر سائیکی کے دو مختلف روپ رہتے ہیں، مرد کا روپ، عورت کا روپ۔ یہی تنوع ہمیشہ کی جستجو کا باعث بنتا ہے۔ اس جستجو نے مجھے آبدہ پر شب خون مارنے کے لیے اکسایا۔ پہلے آبدہ کچھ اور تھی، اس واقعے کے بعد اس نے مونگ پھلیاں کھانی چھوڑ دیں اور اٹک اٹک کر باتیں کرنے لگی۔ شاید وہ اس نئے رابطے کو گناہ سمجھتی تھی، لیکن ہم کرگس جاتی کے لوگوں میں مردہ تعلقات احساس جرم پیدا نہیں کر سکتے۔ آبدہ جو شکتی روپ تھی، اس کے ملاپ سے مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ جسم روح کو دغا دینے کے لیے کئی بھیس بدلتا ہے۔ وقتی طور پر کبھی کبھی جسم کامیاب بھی ہو جاتا ہے، لیکن روح کو ہمیشہ کے لیے جل دینا ممکن نہیں۔ روح کو محبت صرف اس وقت ہوتی ہے جب دو انسانوں کی سائیکی ایک دوسرے کی تلاش میں نکلتی ہے۔ ایسی صورت میں نہ وصل میں بوریت ہوتی ہے، نہ ہجر میں اشتیاق۔ سائیکی کی محبت بھوک کی جنسی کشش کی جبلت سے مشابہ نہیں ہوتی کہ سیر ہونے پر مونگ پھلی کے چھلکوں کی طرح محبوب بھی بیکار ہو جائے۔ وہ تو بھاری گھنیرے بادلوں کو اڑانے والی ہوا ہوتی ہے جو جسم کا بوجھ ساری عمر اٹھائے لیے پھرتی ہے۔ جسم اور بادل کثیف ہوتے ہیں، محبت اور ہوا نظر نہیں آتی، لیکن ان کا لطیف بہاؤ سمت بدلتا اور رفتار مقرر کرتا ہے۔ ہر قسم کی شدت، تندی، طاقت کو ان میں جنم دیتا ہے۔ محبت اور ہوا غضبناک ہو کر چاہے کیسے بھی تندی کیوں نہ اختیار کر لیں، لیکن جسم اور بادل کی طرح کثیف نہیں ہو سکتے۔ آبدہ اور میں ایک دوسرے کی طرف اس لیے بڑھے تھے کہ شاید ہم دونوں اپنی فنا سے ڈرتے تھے۔ میں سیمی میں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ آبدہ بچے کے بغیر اپنا سلسلہ منقطع ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں خوفزدہ تھے اپنی اپنی فنا سے، لیکن جسم میں پناہ ڈھونڈنے والے اکثر اوقات تلاش کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ کبھی فیصلہ نہیں کر پاتے کہ وہ موت سے محبت کرتے ہیں کہ زندگی سے۔ اس لیے ہم دونوں دو طاقے دروازے کی مانند ہیں، کنڈی لگی رہی تو ایک، ورنہ دونوں پٹ علیحدہ علیحدہ، آندھیوں میں بج اٹھنے والے، دیواروں سے چمٹے ہوئے۔ ادب سارائے۔